सामने नाजरीन प्रोग्राम खबर से खबर नादिया मिर्जा में खुश आमदीद। नाजरीन 12 अगस्त को होने वाली एक बड़ी गिरफ्तारी लेफ्टिनेंट जनरल जनरल फैज़ हमीद साहब, और ख़ास तौर पे मामला सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल का नहीं है, मामला ये कि वो TG ISI रह चुके हैं, यानी ISI के सरबरा। अब जब ये गिरफ्तारी हुई और फिर जो खबरें आई, सबसे पहले तो ये कि खुद एहतसाबी का अमल करार दिया गया और इसको खुश आइंद भी करार दिया गया। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती है वो अभी कोई पहली दफ़ा नहीं हो रही, उससे पहले भी होती रही है, लेकिन वो इदारे के अंदर रहती रही हैं खबरें, और बहुत सारी डिटेल्स हम तक या आवाम तक या खबरों की ज़ीनत नहीं बनती। लेकिन ये खबर जो खबरों की ज़ीनत बनी और उसके बाद एक मुख्तसर सी ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ के लिए एक इंफॉर्मेशन रिलीज़ हुई, उसमें जो बताया गया कि जो टॉप सिटी का मामला था तो उसके फैसले की रोशनी में या उसके फैसले के नतीजे में कार्रवाई का आगाज़ किया गया। टॉप सिटी का मामला 2017 का था और जो फैसला आया वो 2023 नवंबर में आया, यानी इसका मतलब है इसको भी तकरीबन 9 माह का अरसा गुजर चुका। यानी उसके बाद दूसरा मतलब ये है कि मामला सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं तो जो ISPR की तरफ से क्लैरिफिकेशन यानी जो डिटेल्स हमारे सामने आई थी, उसमें ये कहा गया कि एडिशन मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ वायलेशन ऑफ पाक आर्मी एक्ट पोस्ट रिटायरमेंट हैव बीन आल्सो एस्टैब्लिश्ड, यानी रिटायरमेंट के बाद उनके कुछ ऐसे एक्शंस रहे या ऐसे एक्ट रहे जिसमें वायलेशन हुई है। द प्रोसेस ऑफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हैज़ बीन इनिशिएटेड एंड लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर हैज़ बीन टेकन इनटू मिलिट्री कस्टडी। मामला ये है कि अगर मामला से टॉप सिटी केस तक महदूद है तो ज़ाहिर है फिर कुछ पोस्ट रिटायरमेंट भी है, लेकिन उसके साथ जो और तसलसल से गिरफ्तारियां होना शुरू हुई वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ कि इस बड़ी गिरफ्तारी के बाद कौन कौन सी गिरफ्तारी हुई। 12 अगस्त को जनरल फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार हुए और उसके बाद 14 अगस्त को अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम को हिरासत में लिया गया। 15 अगस्त को ब्रिगेडियर गफ्फार और ब्रिगेडियर नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया, सारे रिटायर्ड। खबर आई कि 16 अगस्त को साबिक IG जेल खानाजात शाहिद सलीम गिरफ्तार हुए, लेकिन उसके बाद उसकी तरदीद भी आ गई, उन्होंने अपनी एक वीडियो भी रिलीज़ करी। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल जफ़र से भी तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। DIG जेल रावलपिंडी के दफ्तर से एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट नाजिम अली शाह से भी पूछगछ की गई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम के अर्दली को भी हिरासत में लिया गया। अडियाला जेल के वार्ड और हेड वार्ड को भी हिरासत में लिया गया और तमाम मुलाजमीन ज़ेर हिरासत डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के करीबी तस्वुर किए जाते हैं। अब जब इसमें तज्ज़िये होने शुरू हुए, मज़ीद खबरें आने लगी और ज़राए से भी आने लगी, तो ये बताया हुकूमती सतह पर भी कुछ लोगों ने कि इनकी गिरफ्तारी और बाद में जो राब कहीं ना कहीं इसके ताने बाने 9 मई के वाक़े से भी मिलते हैं। फिर इन गिरफ्तारियों के बाद ये भी बताया गया कि शायद वो इमरान खान यानी बानी PTI इमरान खान के साथ वो अभी भी राब्तों में थे या उनके किसी किस्म के राब्ते बहाल थे। अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि मज़ीद गिरफ्तारियों की खबरें भी सामने आ रही हैं। दूसरी जो अहम तरीन चीज़ है वो है मैंने देखा जो नवाज शरीफ साहब की एक पोस्ट आई PMLN की कि ये मामला अल्लाह पे छोड़ दिया था। मामला यहाँ पर यह है कि जो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कहा गया कि जो पोस्ट रिटायरमेंट उनके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आर्मी एक्ट की वायलेशन है, लेकिन नून लीग के या मियां नवाज शरीफ साहब के जितने भी इल्ज़ाम थे वो थे जब वो हाजिर सर्विस थे, यानी ड्यूरिंग सर्विसेज उन्होंने वो बात ये करते थे, और जब अपने निकाले जाने की, चाहे वो गुजरावाला की तकरीर हो चाहे लंदन में आने से कबल एक बात हो, उन्होंने हमेशा ये बात की और जनरल फैज़ और जनरल बाजवा को इक्वली ट्रीट किया और अपने निकालने का इन दोनों शख्सियात से जवाब मांगते रहे और बताते रहे कि ये दोनों हैं। तो अगर पोस्ट सर्विस है तो ड्यूरिंग सर्विस क्यों नहीं है? क्या इससे नून लीग के गिले शिकवे दूर हो जाएंगे? और फिर हमने देखा बड़े अरसे बाद नवाज शरीफ साहब आज मंजर आम पर आए और उन्होंने एक तकरीर नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सवाल जवाब का सेशन तो नहीं हुआ, शायद कोई रिपोर्टर था ही नहीं, लेकिन जो ऐलान उन्होंने किया वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अनाउंसमेंट थी जो कि बेहतर होता, या शायद जो एक SOPs होते हैं उसके तहत चीफ मिनिस्टर पंजाब को करने चाहिए थे। वो किस कैपेसिटी में कर रहे थे इस पर ज़रा बाद में बात करेंगे, लेकिन एक दफ़ा फिर वो पूछ रहे थे कि मुझे क्यों निकाला। मजीद क्या कहा ये सुनिएगा। भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला, क्यों हमारे खिलाफ साजिश बुनी गई, कौन थे वो चेहरे,
اور پھر عمران خان صاحب کس طرح سے پاور میں آئے. پلیز آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیں. یہ بنی ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز. جب سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں میں متواتر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان سے مہنگائی کا یہ طوفان ختم کریں, اور یہ ہم نے نہیں کیا, یہ کرنے والے کوئی اور لوگ ہیں. عمران خان کے زمانے سے یہ سارا کام شروع ہوا ہے. میں تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہاتھ ملا کے خدا حافظ کہہ دیا تھا, لیکن پھر آئی ایم ایف کو دوبارہ لانے والے کون ہیں؟ وہ چہرے پہچانے میں نہیں ہوں, یہ نہیں ہے, شہباز شریف نہیں ہے, وہی ہیں جو آج بڑھ چڑھ کے جیل سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر سارا کے سارا مدعا الزام آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو یا بانی چیئرمین کو ٹھہرا رہے ہیں, تو کیا نواز شریف صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ 2022 یعنی 2022 سے آن ورڈز اپریل سے ان کے اپنے بھائی کی حکومت ہے, چاہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی, پھر الیکشن ہوئے, اور پھر تقریباً پچھلے 6-7 ماہ سے انہی کے بھائی کی حکومت ہے یا پی ایم ایل این کی حکومت ہے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جنرل فیض نے جو کچھ بھی کیا, اگر ہم صرف اس کو جو لوگ نتھی کر رہے ہیں 9 مئی کے ساتھ یا پی ٹی آئی چیئرمین بانی چیئرمین کے ساتھ رابطوں کے ساتھ, تو وہ معاملہ الگ ہے جو کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ہے. لیکن اس سے پہلے جس طرح سے میں نے بات کی کہ جنرل باجوہ سے اور جنرل فیض سے ایکولی شکایتیں ہوا کرتی تھیں پی ایم ایل این کو, نواز شریف صاحب کو. اور آج بھی خواجہ آصف صاحب جب کل ایک انٹرویو دے رہے تھے حامد میر صاحب کو, تو دونوں کو اسی طرح سے چارج شیٹ کر رہے تھے. وہ بھی سنیے. صاحب کیا یہ درست ہے کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے سامنے بھی مارشل لا کی باتیں کرتے تھے, دھمکیاں دیتے تھے میں مارشل لا لگا دوں گا؟ ایک سیٹنگ میں انہوں نے جس کو کہتے ہیں اس طرف بھی اشارہ کیا, جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایگزیکٹلی یہ بھی اشارہ کیا کہ میں مارشل لا لگا دوں گا. جی انہوں نے جو پاور ہے 2016 سے لے کے 2022 تک جو ایکسرسائز کی, وہ اس کی پریسیڈنس پاکستان میں بہت کم ملتی ہے. جو بھی خواہشات یا جو بھی امنگیں عمران خان صاحب کی تھیں وہ بھی ساری انہوں نے پوری کی. عمران خان کو لے کے آئے, اس کے بعد عمران خان والا سارا شو جو ہے, ساری فلم جو ہے وہ 4 سال چلائی. مجھے اتنا ضرور جو میں اعتماد کے ساتھ جو بات کر سکتا ہوں, باقی تو اسپیکولیشن ہوگی, کہ جنرل باجوہ صاحب کا اور جنرل فیض کا بہت قریبی تھا. اگر کوئی حکومت چاہے تو بنا بھی سکتی ہے, یہ ایک آپشن ہے. لیکن why judicial commission in this particular case جو ہے ان کو کیوں خیال آ رہا ہے؟ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ہمیں جوائن کیا عامر الیاس رانا صاحب, سینئر تحقیقار ہیں, سینئر صحافی, کمل شوزب ہیں, رہنما تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں. دونوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. عامر الیاس رانا صاحب, پہلے آپ سے بات کرتی ہوں کہ یہ جو بات ہوئی ہے جنرل فیض صاحب کی گرفتاری, آپ اس کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں, اور اگر معاملہ صرف اور صرف ٹاپ سٹی کا ہے یا اس کے علاوہ بھی ہے, اور اگر اس کے علاوہ ہے تو صرف پوسٹ ریٹائرمنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ جتنی بھی نون لیگ کو شکایتیں تھیں, بلکہ جو ابھی جس گٹھ جوڑ کا خواجہ آصف صاحب ذکر کر رہے تھے, اس پہ ہم کیا کریں, مٹی پائیں؟ دیکھیں, خواجہ آصف جو بات کر رہے ہیں, جو آج اسحاق ڈار نے بھی بیان جاری کیا کہ مجھ سے بھی اکتوبر میں معافی مانگی تھی, اور نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کے جو گفتگو کی تھی, اب ہم اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں چونکہ جنرل فیض گرفتار ہو چکے ہیں, اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں نا. یہ تو چیزیں ماضی میں کئی دفعہ ہو چکی ہیں. ایشو یہ ہے کہ فوج نے پریس ریلیز جاری کیا, نواز شریف نے نہیں جاری کی. اس کو پی ٹی آئی نے جاری نہیں کیا, اسے کسی سیاسی جماعت نے نہیں کیا, آئی ایس پی آر نے جاری کیا کہ ان کو پکڑ لیا گیا ہے, اور صرف ایک حوالہ دیا جو فوج کے اندر جب وہ میجر جنرل تھے, مطلب یہ جب یہ ٹاپ سٹی کا واقعہ ہوا, اور چودھری نثار علی خان نے اس وقت چونکہ رینجرز کو فرنٹ پہ رکھا گیا تھا, انہوں نے کہا تھا میں رینجرز کو نکال دوں گا اگر یہ حرکتیں انہوں نے اس قسم کی. اور یہ ظاہرہ پیچھے یہ تھے, وہ شکایتیں اس وقت بھی ہوئیں, ابزار عالم نے بھی لکھا, سب کچھ لوگ بولتے رہے. سپریم کورٹ میں ثاقب نثار صاحب کا اس میں ایک شرمناک کردار تھا کہ چیمبر بریفنگ لیتے رہے, اور جو ایف آئی اے کی رپورٹ تھی اس کو بھی کلوز کر دیا. بات ختم ہو گئی, اس کے بعد وہ 3 سٹار ہو گئے, پھر وہ دوبارہ آئی ایس آئی میں آ گئے اور وہ ڈی جی آئی ایس آئی لگ گئے. بات وقت گزرتا چلا گیا تو فوج نے ایک یہ کیا ہے پریس ریلیز میں کہ ان کا صرف فوج کا ایریا ٹاپ سٹی تک رکھا, کہ انہوں نے اپنے ذاتی اختیار اور اس کو استعمال کیا ادارے کو, اور وہ جو فوج کا ایریا تھا اس میں ظاہر جنرل باجوہ کو ساتھ ساتھ آنا تھا, کیونکہ آئی ایس آئی کا جو بھی کام ہے پھر وہ یا تو ٹیکنیکلی پرائم منسٹر کے انڈر ہوتے ہیں, لیکن وہ کرتے تو آرمی چیف کے ساتھ ہی مل کے کام ہے. تو انہوں نے اس سے باہر رکھ کے پہلی پریس ریلیز میں لکھا
کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ، اور آپ پوسٹ ریٹائرمنٹ کو کل جو پریس ریلیز جاری کی اس کے اندر سیاست سے اسے کنیکٹ کیا. اب جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی دیکھیں جنرل باجوہ نے جب جنرل فیاض حمید بہت زیادہ سیاست میں چلے گئے تو انہیں ڈی جی آئی صحیح شپ سے ہٹایا، اور دوسرا آج فوجی قیادت نے یہ طے کیا کہ اب جو کچھ بھی ہو گیا ہے اس معاملے کو کلیئر کیا جائے. اور جنرل فیاض حمید اور ان کا نیٹ ورک جو پولیٹیکل لوگوں سے ملتا ہے، اور ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف اشارہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. اب ایشو یہ ہے کہ ہم سنتے آ رہے ہیں 9 مئی سے اب تک بار بار کہ جی ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہیں، اور ناقابل تردید شواہد ان کو میں اس لیے مان لوں گا کہ جب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ خود بیانات دے رہی ہے، وہ کسی نے خفیہ نہیں بنائے ہوئے، وہ آڈیو لیکس نہیں ہیں، ویڈیو لیکس نہیں ہیں، وہ پبلک میں میسیجز شہریار افریدی کے ہوں، کنول ان کی یہ جو جنہوں نے کہا تھا کہ کنول صاحبہ تو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، جنہوں نے کہا تھا شاندانہ گلزار نے کہ عمران نہیں تو پاکستان نہیں، عالیہ حمزہ نے کہا جو اب ضمانت پہ آئی ہیں ایک طویل عرصے کے بعد کہ آپ نے ہماری ریڈ لائن کو توڑا ہے، پکڑا ہے، اور ہم جا رہے ہیں اب کنٹونمنٹس میں. شہریار افریدی ہوں، بے شمار لوگوں کے بیانات تھے. میں ایک بریک لے لیتی ہوں اور بریک آتی ہوں تو پھر اس کا جواب ذرا کنول شوذب صاحبہ سے لیں گے. جی ناظرین، بریک میں ایک دفعہ پھر آپ کو پروگرام میں بلکہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور کنول شوذب صاحبہ، اب معاملہ یہ ہے کہ معاملہ جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد جو سلسلہ چل پڑا ہے، تانے بانے جا کے 9 مئی کے واقعے سے ملتے ہیں، جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور پھر یہ بتایا گیا کہ جی عمران خان صاحب رابطے میں تھے ان کے ساتھ، اور کچھ لوگ تھے پیغام رسانی کا کام بھی کرتے تھے. تو یہ آپ بظاہر تو یہ ہمیں میسج ملا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جی خان صاحب نے کہا ہے کہ میرا اس سے کیا لینا دینا، لیکن اگر رابطے تھے اور یہ ساری چیزیں تانے بانے بننے جانے کی بات ہو رہی ہے 9 مئی کے حوالے سے کہ آپ کے پاس احکامات آ رہے تھے، کیا موقف ہے اس پہ پی ٹی آئی کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ نادیہ. دیکھیں رابطے بنانا یا اس طرح کے الزامات لگانا تو بہت آسان ہے. ویسے تو خالی اکیلے جنرل فیض صاحب کو نہیں پکڑنا چاہیے، پکڑنا تو 5-7 لوگوں کو چاہیے اوپر سے، کیونکہ اگر رابطوں کی بات کریں گے تو پھر تو یہ سیاست میں مداخلت والی بات جب کی گئی تھی اور باجوہ صاحب نے بڑے زور و شور سے گئی تھی، فیبرری 2023 میں کہا تھا کہ ہم نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، لیکن سیاست میں اگر مداخلت ہوتی ہے تو وہ آئین شکنی کے زمرے میں آتا ہے. تو ذرا لگے ہاتھ تو اس پہ بھی انویسٹیگیشن کریں کہ رابطے کس کے تھے اور کیسے تھے، اور نہیں یہ رابطے پوسٹ ریٹائرمنٹ ہیں. نہ کنول صاحبہ سوری، یہ پوسٹ ریٹائرمنٹ رابطوں کی بات ہو رہی ہے، 9 مئی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ریٹائرمنٹ نہیں، میں تو پری ریٹائرمنٹ کی بات کر رہی ہوں. باجوہ صاحب تو نومبر میں جا کے ریٹائر ہوئے ہیں، لیکن فیبرری میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا گیا تھا تو رابطے تو ان سے بہت پہلے شروع ہو گئے تھے. لنڈن پلان ہوا تھا، وہ سارا اسی آئین شکنی کے زمرے میں آتا ہے اور آئین کے حدود سے باہر ہو جاتا ہے. اس میں چیک کریں کہ کس کس کے رابطے تھے، کون کون کیسے ملا. اور ڈیفنس منسٹر صاحب نے خود آ کے بیان دیا ہے، آپ کے کلیگ ہیں طلعت محمود صاحب کے پروگرام میں، کہ ٹیمپرنگ ہوتی رہی، میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں، آؤٹ آف دا ٹرن پروموشنز دی گئیں، اور اس میں بھی نواز شریف صاحب کی انوالومنٹ انہوں نے خود بولی ہے کہ باجوہ صاحب کے لیے انہوں نے گارنٹیاں دی تھی کہ یہ آپ کا تابع دار رہے گا، اور جنرل فیض کو جنرل بنایا بھی اسی لیے گیا تھا کہ یہ بھی آپ کا تابع دار رہے گا. یعنی اداروں میں اتنی زیادہ اپنی وہ کیا کہتے ہیں بیچ میں انوالومنٹ، اور پھر آپ اس کے اندر سارا میرٹ کی دھجیاں اڑا کے لابیز کریٹ کر رہے ہیں. تو یہ سیاست اور مداخلت تو بہت پہلے سے اسٹیبلش ہوگی، وہ تو 80 کی دہائی پہ لے گئے ہیں بات. تو اس کی تو بڑی شدید والی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ایک سیکنڈ دیکھیں، آپ کا یہ مطالبہ تو ہو سکتا ہے. دیکھیں وہ تو ہم سے بھی، اب میرے پہ 45 FIR کاٹی ہوئی، 18 پرچے کر دیے ہیں، جس میں نہیں ایک سیکنڈ نا کنول، مجھے اس کو تھوڑا سا کلیئر کرنے دیں. ایک سیکنڈ نا کنول سنیں تو، میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ جی کنول صاحبہ یہ آپ کا مطالبہ ہو سکتا ہے. آپ ساروں کی کوئی میٹنگ، ایک سیکنڈ، اس قسم کی تو بہت سارے الزامات لگائے جا رہے ہیں، لیکن حقائق اس سے بالکل اپوزٹ ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں 9 مئی جو ہے وہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے. پروٹیسٹ کی کال دینا یا پروٹیسٹ کرنا کا جو جرم ہے وہ آپ ضرور دیجئے، لیکن اس کو آپ جو ہے وہ فوجی تنصیبات پہ اٹیک اگر بنا دیں گے، یا آپ ایک پیسفل پروٹیسٹ، اچھا کنول صاحبہ ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ رکے تو رک جائیں. جی اچھا کنول صاحبہ، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساری جو آپ باتیں کر رہی ہیں، عدالت میں مداخلت، رابطے، یقین دہانیاں، یہ ساری چیزیں، یہ آپ کا مطالبہ ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے،
لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو جنرل فیض کی گرفتاری ہے اس کو دو چیزوں سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے. ایک ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ، ان کے وہ انوالومنٹ یا وہ ان کی چیزیں جو کہ آرمی ایکٹ کی وائلیشن کے زمرے میں آتی ہیں پوسٹ ریٹائرمنٹ، اور اس سے پہلے کا ان کا ٹاپ سٹی والا کیس، یعنی بیچ کا جو ٹائم ہے اسپیشلی جب وہ ڈی جی آئی ایس آئے تھے اس پہ کوئی بات ابھی نہیں ہے. چلے میں ذرا عامر الیاس رانا کی طرف، اچھا چلیں میں دوبارہ آؤں گی آپ کی طرف. عامر الیاس رانا صاحب، اب یہ جو بیچ کا پیریڈ ہے، ایک تو یہ کہ آپ نے جو بات کی نا ناقابل شواہد، ناقابل تردید شواہد، 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، چیزیں ابھی تک نہ میڈیا پر اس طریقے سے آئیں نہ عدالتوں میں ٹرائل چلے. عالیہ حمزہ ہو گئیں، اب تو وہ ضمانت پیرے ہو گئیں، دیگر ہو گئے چاہے وہ اپنا صنم جاوید ہو گئیں، یا ابھی تک جو لوگ گرفتار ہیں ان کے تو ٹرائل ہی اس پر ابھی تک نہیں چل سکے، سزائیں اس پر نہیں ہو سکی. اگر وہ ناقابل شواہد تردید شواہد ہیں تو وہ منظر عام پر کب آئیں گے، اور خاص کر عدالتوں میں کب آئیں گے؟ دیکھیں میں نے آپ کو جو بات کہی تھی وہ اس طریقے سے کہی تھی کہ جو چیزیں مجھے اور آپ کو سب کو نظر آئیں اس کے لیے کس چیز کے شواہد کی ضرورت ہے، اس میں کس چیز کے شواہد کی ضرورت تھی آپ کو، عدلیہ کو. اور یہی بات 27 مئی کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے گلا کیا تھا عدلیہ سے. اب بات آگے چلی گئی، اب تو یہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے یہ فوجی عدالت ہے نا، اب اس میں کولیبوریشن جس کی بنے گی وہ اسی کیس میں چلے جائیں گے. اب وہ کس سے بنتی ہے، وہ اڈیالہ جیل میں موجود 10 رکنی جو گینگ آیا ہے سامنے محمد اکرم کی قیادت میں، جن کے پاس 3 سمز اور واٹس ایپ نکلے ہیں اور وہ چیزیں موجود ہیں. اب یہ بتائی گئی ہیں کچھ ریٹائرڈ فوجی افسروں کو پکڑا گیا ہے اور جو پریس ریلیز کل ایشو ہوئی ہے. اب میں اس کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور آپ جلدی فیصلے کریں. ایک سپریم کورٹ سے ریکویسٹ ہے کہ جی اب چھٹیاں آپ کی 12-13 ستمبر پہ نیا شروع ہو رہا ہے، آپ فوجی عدالتوں کے معاملے کو کلیئر کریں، 2 سماعتیں کریں یا 3 کریں. آپ نے اجازت دینی ہے تو اجازت دے، نہیں دینی تو ختم کریں. اب جو لوگ 80, 82, 90 لوگ وہاں موجود ہیں ان کے مستقبل کا کیا فیصلہ ہے جو اسٹے پہ رکا ہوا ہے؟ تو نہیں ہونا چاہیے نا. ہماری عدلیہ چاہے وہ سیشن جج وہاں بیٹھ کے انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا میں اور وہ میاں والی میں طیاروں کو آگ لگانے والے ہوں، وہ وہاں پہ دیوار پی ایف بیس کی گرانے والے ہوں، سب کو ضمانتیں دے چکے ہیں. بے شک وہ کہیں جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے بارے میں ہے کہ ان پہ بڑا پریشر ہے، لیکن کون سا فیصلہ انہوں نے اس پریشر کے حق میں دیا؟ کوئی دیا؟ سرگودا کے جج نے بھی نہیں دیا. تو پھر عدلیہ تو ہماری بڑی آزاد ہے، ہمیں تو نیچے سے ٹاپ میں آنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں تو اوپر سے ٹاپ میں ہونا چاہیے. ہمیں دنیا نام کا کہتی ہے ہماری عدلیہ بیکار ہے اور یہ بالکل 140 میں سے 130 میں 32 نمبر پہ ہے. تو ہمیں بھی تو دیکھنا چاہیے نا ہماری رینکنگ کیوں خراب ہے، فیصلے ہمارے کیوں نہیں ہوتے، ہر چیز میں بالکل دیکھنا چاہیے. نیب کا فیصلہ اگر بالکل دیکھنا چاہیے 30 جون کے بعد سے تو اس کو بھی آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا قمر جوزف صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، جلدی سے کہہ دیں تو پھر میں اس پہ ذرا آگے جاؤں گی. جی نادیہ آپ نے پوچھا ہے کچھ، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں اس پہ؟ میں تو ان کو صرف اتنا کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک شخص کا 18 جگہ 40 جگہ ٹرائل کیا جاتا ہے. کورٹس جو ہے نا وہ شواہد مانگتی ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایک وزیر صاحب نے ایک کانسٹیبل کو سر عام، آپ کے پاس ویڈیو موجود ہے، کچل دیا، لیکن پھر بھی کورٹ نے کہا کہ نہیں شواہد لے کر آئیں. تو جس قسم کے شواہد کا یہ ذکر کر رہے ہیں، جہاز جو تھا جو ڈمی ایک وہ کھڑا کیا ہوا ہے وہ میٹل ہے، وہ دیا سلائی سے جلنے والا نہیں، وہ کسی خاص کیمیکل کا استعمال ہوا ہے. ہماری طرف سے اور عمران خان صاحب کی طرف سے تو 12 تاریخ کے بعد سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ اس کی آپ پراپر جوڈیشل انکوائری کرائیے، وہ فوٹیجز بھی سامنے لائیں جس میں ٹرکس آ رہے ہیں اور لوگوں کو اتارا جا رہا ہے، منہ کور ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں یا فائرنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کچھ ڈفرنٹ قسم کے لوگ ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز مانگی جا رہی ہے. وہ شواہد پیش کریں اور اس کے بعد ضرور ٹرائل کریں اور لوگوں کو جتنا انہوں نے کیا اتنی سزا دیں. ملٹری کورٹ میں لے جا کے آپ سزائیں نہیں دے سکتے سیولینز. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو پی ٹی آئی کا ایک دیرینہ مطالبہ ہے کہ جی آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ایون جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد بھی بانی چیئرمین نے یہی کہا کہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ تانے بانے 9 مئی سے جوڑیں تو پھر اس کی انکوائری ہوگی، اور انکوائری ہوگی تو وہ جو ناقابل تردید شواہد ہیں وہ سامنے آئیں گے، جب وہ ویژول فوٹیجز سامنے آئیں گی. لیکن تھوڑا سا میں آگے بڑھتی ہوں. عامر الیاس رانا صاحب، اور آپ کی انفارمیشن بھی چاہیے اور آپ کا تجزیہ بھی درکار ہوگا
کیا یہ جو معاملہ اب جس رخ میں آگے بڑھ رہا ہے، پچھلے دنوں خبریں آ رہی تھیں ادھر ادھر سے اڑتی ہوئی کہ عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں جا سکتا ہے، کیا آپ کو جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور اس کے بعد کی گرفتاریاں اور آگے کی ڈیولپمنٹ اس رخ پہ جاتی دکھائی دے رہی ہے کہ خان صاحب کا بھی ملٹری کورٹس میں کیس چلا جائے؟ دیکھیں، یہ خبریں کہیں سے نہیں آئیں، یہ خود خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں بات کہی تھی، اس کے بعد بات شروع ہوئی تھی، جب انہوں نے ایک سانس میں کہا کہ یہ ہمارے سپہ سالار ہیں، ہمیں بات کرنی ہے ان سے، دوسرے میں کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ میرا کیس ملٹری کورٹ میں چلا جائے گا۔ اب وہ خان صاحب کی انفارمیشن تھی، ان کا اگر اس نیٹ ورک سے رابطہ تھا اور وہ اطلاعات آ رہی تھی اور وہ ختم ہو گئی، میں اس کی اطلاعات پہ کر رہا ہوں، میں تصدیق نہیں کر رہا، نہ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو۔ لیکن اب جب یہ جنرل فیض حمید والا قصہ سامنے آیا ہے، فیلڈ کورٹ جنرل مارشل شروع ہو گیا ہے، اس کے اندر جو پولیٹیکل الائنمنٹ نظر آئی ہے کل کی پریس ریلیز میں کہ لوگ ملے ہوئے تھے، اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ کیس خان صاحب والا 9 مئی کے علاوہ بھی جائے گا ملٹری کورٹ میں۔ اور میرے حساب کتاب میں اگر یہ جو نیب والا کیس ہائی کورٹ سے جو منڈے کو ہے شاید لگا ہوا ہے، اگر اس پہ کچھ ہوتا ہے تو جو فیصلہ ہفتے 10 دن میں ہونا ہے وہ شاید کل پرسوں میں ہو جائے گا اور ان کا ملٹری کورٹ میں کیس جا سکتا ہے، کیونکہ خان صاحب کو اطلاع تھی، خان صاحب نے اطلاع دی تھی کہ میرا کیس مجھے جانے کی اطلاع ملی ہے، وہ میں نے اور آپ نے یا کسی جرنلسٹ نے نہیں دی تھی۔ اور خان صاحب کو تو ظاہر ہے بہت ساری خبریں مل رہی تھیں اور وہ کہہ دیتے تھے کہ میں نے اخبار میں پڑھی ہے یہ چیز، جو کہ اخبار میں چھپی نہیں ہوتی تھی جس اخبار کا وہ کہتے تھے، لیکن ان کے پاس تو اطلاع تھی۔ اب یہ چیزیں اگر یہ ایسی ہیں تو میں اسی لیے اب آپ کو پہلے اس سے میں جب آپ میرے سے بات کر رہی تھی میں نے کہا تھا کہ بہت ہو گئی باتیں، اب آپ یا ثابت کیجئے یا بات ختم کیجئے۔ میں نے تو سپریم کورٹ سے لیے یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ فوجی عدالتوں کا معاملہ آپ طے کیجئے، کسی ایک طرف لگائیے، چلنا ہے تو چلائیے، نہیں چلنا ہے تو ختم کر دیجئے، یہ اگلی پیشی پہ مت ڈالیں، 3-4 پیشیاں مسلسل کریں، فیصلہ کر دیں۔ آپ نے اجازت دینی ہے دے دیں، کیونکہ دیکھیں نا 80-90 لوگ اس میں موجود ہیں، سزائیں کتنی ہونی ہیں نہیں ہونی ہے ہمیں نہیں پتا۔ ایک طرح سے سپریم کورٹ نے راستہ بھی دیا، مانی بھی صحیح، کہ چھوٹی عید الفطر پہ جو بات ہوئی تھی کہ جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی سزا جتنی تھی وہ پوری ہو گئی یا وہ بری ہونے والے ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ اب اگلا مرحلہ رکا ہوا ہے اور اس سے ریلیٹڈ اب یہ اگلی سازش کے تانے بانے ہیں کہ جو بات ہے رہی ہے کہ جی قمر باجوہ نے جنرل فیض سے جان چھڑائی جب وہ پولیٹیکلی بہت آگے چلے گئے تھے، ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ ان کو چینج کیا لیکن انہوں نے فوج سے نہیں نکالا تھا۔ دوسرا، موجودہ آرمی چیف نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف کورٹ مارشل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ان کے پاس بہت راز ہوتے ہیں، وہ بہت ساری حساس انفارمیشن کے امین ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ فوج کا فیصلہ ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان سے اوپر کوئی جنرل نہیں ہے اور کوئی بندہ نہیں ہے کہ اس کے خلاف ٹرائل نہیں ہو سکتا، اس کو قانون کے شکنجے میں لانا چاہیے۔ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کرنا ہے اب آپ جلدی کیجیے اور فیصلے کریں گے۔ ناظرین، مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔ پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ کمل شوہدر صاحب، اب معاملہ یہی ہے، عامر الیاس رانا صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ یہ اندیا خود عمران خان صاحب نے دیا تھا کہ جی مجھے شاید میرا جو کیس ہے وہ ملٹری کورٹس میں لے جایا جائے۔ پی ٹی آئی کے اندر فی الحال جو جتنے اختلافات کی خبریں بھی آ رہی ہیں، معاملات جس طرح سے ہیں، حماد اظہر کو لے کر، شکیل خان کے استعفے کو لے کر، حماد اظہر کے استعفے اور جو کچھ ہوتا رہا، جو چیزیں آ رہی ہیں، اب اگر یہ معاملہ ملٹری کورٹس میں چلا جاتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کی کوئی اسٹریٹجی ہوگی اس حوالے سے؟ دیکھیے، ملٹری کورٹس میں نیچرلی آرگینکلی تو جا نہیں رہا ہے، لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور وہ خان صاحب نے اس لیے کہا تھا کیونکہ انہیں لنڈن پلان کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے، انہیں معلوم ہے کہ کیا طے ہوا ہے اور کس طریقے سے ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے۔ وہ انہوں نے تو اپنی گرفتاری کا بھی بتایا ہوا تھا، اور جو 200 سے زیادہ کیسز بنائے تھے ان میں ان کا انجام کیا ہوا آپ کے سامنے ہے۔ سائفر کیس کا انجام کیا ہوا ہے، توشہ خانہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا مذاق ہے، القادر والا جو ہے وہ، مطلب آپ فیکٹس پہ بات ہی نہیں کرتے، سب کچھ چھوڑے، عدت کیس جیسا گھٹیا غلیظ کیس جس کو 4 مہینے تک چلایا گیا، اس کے اندر سے کیا نکلا ہے۔ تو جب آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے نام پر، کیونکہ آپ کو پسند نہیں ہے ایک لیڈر کی بات چیت اور وہ آپ سے بڑے ہو گئے ہیں، تو اس لیے آپ لگ رہا کہ عوام کی جو رائے ہے اس کا آپ نے احترام کرنا ہے، اور جب اس طریقے سے قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، موکری آف لا ہوتا ہے، تو پھر اسی قسم کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہی ہوں، رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان صاحب ڈائیلاگ کی ٹیبل پہ آ جائیں تو آج باہر آ سکتے ہیں، یہ سارے کیسز ختم ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی کیسز میں کوئی جان نہیں ہے، مسئلہ سارا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ہے، مسئلہ سارا عمران خان صاحب کے بات نہ ماننے کا ہے، اور یہ بارہا کہہ چکے ہیں، یہ ایک دفعہ نہیں کہا، یہ
رانا ثناءاللہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں، یعنی کہ سارے فیبریکیٹڈ، سارے جعلی کیسز بنائے گئے، کسی جرم کی پاداش میں ان کو اندر نہیں بند کیا گیا، ان کے اوپر پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن ہے، سیاسی اس کو پرزنر یا پرزنر آف کانشنس ہے وہ، جن کو اندر بند کیا گیا. سو لہٰذا ملٹری کورٹ میں جو باقیوں کو ڈالا ہوا ہے ان کے اوپر کیا پروو ہو رہا ہے، کیا کیا انہوں نے؟ آپ کے ملک کا قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. آپ کہہ رہے ہیں جلدی جلدی ٹرائل کر لیں، کیوں جلدی ہے آپ کو ٹرائلز کرانے کی؟ ٹرائل تو فیئر اینڈ فری ہونے چاہیے، جلدی تو نہیں ہونے چاہیے. آپ کو فیکٹ سامنے رکھنے چاہیے، لوگوں کا جو جرم بنتا ہے وہ نہیں، اسپیڈی جسٹس بھی ہونا چاہیے، اسپیڈی جسٹس بھی ہونا چاہیے. اور دیکھیے فیصلے سے مراد یہ نہیں ہو رہی، فیصلے سے مراد اچھا چلیں عامر رانا صاحب اس پہ ذرا کامنٹ کرنا چاہیں. کیسے آپ جج جوری اور سارا جو ہے وہ سارے معاملات ان لوگوں کو آپ دینا چاہ رہے ہیں، کیا وہ ابو لا ہے، وہ ججز سے اوپر ہے؟ جس طرح پہلے کہہ رہے تھے کہ جی وہاں پہ سارے شواہد موجود ہیں، شواہد موجود نہیں ہے. میرے پہ کیسز چل رہے ہیں، میں جب ان سے شواہد کمل صاحبہ یہ تو عدالتی طے کریں گی، فلاں نے ٹویٹ کر دی، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ آواز ٹویٹ کر دی، کچھ بھی نہیں نکلتا، سورسز ہیں ہی نہیں، نہ بتا پاتے ہیں. اچھا چلے عالیہ حمزہ اگر کہہ رہی ہے کہ ہماری ریڈ لائن آج کراس ہو گئی تھی اور میں جو ہے وہ آ کے کھڑی بھی ہوں، تو کیا عالیہ حمزہ کو 15-16 مہینے اس لیے بند رکھا گیا بغیر کوئی کیس چلائے؟ کیا وہ بلوچستان میں بھی موجود تھی؟ کیا وہ مجھے بتائیں سندھ اور میاں والا اور سرگودا میں بھی موجود تھی؟ یہ موکری آف لا نہیں ہے. لیکن عامر الیاس رانا صاحب دیکھیں بالکل ٹھیک ہے. کمل صاحب ایک سیکنڈ، دو چیزیں. ایک تو جو 9 مئی ہے، عامر الیاس رانا صاحب سب سے زیادہ مشکوک بات اس وقت ہوئی کہ جو لوگ آتے تھے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرتے تھے، وہ پریس کانفرنس کرتے تھے یا وہ دوسری پارٹی جوائن کر لیتے تھے، ان کو کلین چٹ دے دی جاتی تھی چاہے وہ وہاں پر موجود ہو. تو یہ بات جو ہے وہ بڑی ایک انہونی بھی تھی اور اس سے پھر تھوڑا سا ڈاؤٹس بھی ڈیولپ ہوئے. یہ بات تو اپنی جگہ ہے. لیکن دوسری بات یہ جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان ایڈیشن ملٹیپل انسیڈنٹ آف وائلیشن آف پاک آرمی ایکٹ پوسٹ ریٹائرمنٹ، جنرل فیض صاحب جب ریٹائر ہو رہے تھے، جنرل باجوہ صاحب انہوں نے ایک فیئرویل اسپیچ کی تھی جس میں نے کہا تھا کہ فوج میں سیاست میں رول تھا، اب نہیں ہوگا. اور اس کے بعد نون لیگ خود بتاتی رہی کہ جنرل فیض کا کتنا رول تھا، جنرل باجوہ کا کتنا رول تھا. وہ جو پاک آرمی کے جو آرمی ایکٹ ہے اس کی وائلیشن نہیں ہے. آپ نے ساری باتیں درست کہی. میں تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں کہ میں باری باری آپ کو جواب دوں. عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میرا ٹیلی فون ایجنسیاں ٹیپ کرتی ہیں اور درست کرتی ہیں. عمران خان صاحب نے خود کہا کہ مجھے قانون سازی کے لیے ان ایجنسیوں سے سہارا لینا پڑتا تھا. یہ ساری اوتھ وائلیشنز ہر دور میں ہوتی ہیں. اس بات کا چھوٹا سا جواب تو یہی ہے کہ اس پہ لمبی بحث ہو جائے تو وہ کب کس نے کیا کیا وہ سب کو پتا ہے. کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ کون کیسے آیا کیسے چلا گیا. اب آپ آ جائیں جن کو رعایت دی گئی. میرا خیال ہے آئی ایس پی آر کے ڈی جی کی اس پریس کانفرنس کو اس طرح اس کے ساتھ سامنے رکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں آپ معافی مانگیں، یعنی جرم قبول کریں صدق کے دل سے. یہی بات ہے نا، آپ نے سنی ہے نا یہ بات کہ آپ کو معافی بھی دی جائے گی اور آپ مین سٹریم میں اپنی سیاست بھی کیجئے. حکومتی پارٹیوں سے، سیاسی پارٹیوں سے آپ بات کریں تاکہ آپ سیاست میں اپنا راستہ بنائیں. کیا یہ وہی معافی کی بات نہیں ہو رہی جو ان کے اپنے لوگوں نے پی ٹی آئی کے، جن کا کمل شوذب صاحبہ بتا رہی ہیں کہ مافیا مانگی ان کو چھوڑ دیا گیا؟ تو یہ ایمنسٹی اگر فوج دے رہی ہے تو فوج نے تو اب بھی کہی ہوئی ہے. اب آپ اس پہ آئینی اور قانونی رول پہ چلے جائیں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لیکن عامر الیاس رانا صاحب ایک سیکنڈ، کوئی گارنٹی ہے کہ معافی کا مطلب ہو گیا؟ ایک منٹ مجھے بات پوری کر لینے دیں نا. میں بڑا لمبا چوڑا آپ کا سوال تھا تاکہ میں اپنا معافی ضمیر تو بیان کروں نا کہ کیا ہے. میں نے مماثلت دی کہ جن کی معافیاں ہوئی تو کیا ان کے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہے کہی گئی ہے. میں نے جو سپیڈی جسٹس کی بات کہی تو میں نے یہ اس لیے کہی کہ ہمارے کان پک گئے، ہم اتنے عرصے سے باتیں سن رہے ہیں 9 مئی سے لے کے. تو کیا آج یہ میرا مطالبہ غلط ہے؟ سپیڈی جسٹس کب ہوگی؟ سپیڈی جسٹس کیا فیصلے کیجئے نا، چاہے وہ کنول شوذب صاحبہ پہ 45 مقدموں کی صورت میں ہے، عمران خان پہ 200 مقدمات کی صورت میں ہے، یا کسی پہ 1 مقدمہ ہے، لیکن ان کو چلائیے. 2 درجن مقدمات میں 1 لمحے میں ضمانت، آئندہ کے لیے مستقبل میں آپ پرچہ نہیں دے سکتے، کچھ بھی نہیں دے سکتے. تو ہر طرف سے انصاف پراپر ہونا چاہیے. ہماری عدلیہ کو بیٹھنا چاہیے ان کیسز کے اوپر کہ ہمیں کیا پالیسی یونیفارم بنانی چاہیے. کہ ایک طرف مطالبہ یہ ہے کہ فوجی عدالتوں میں کیس نہیں سنے جا سکتے. وہ عمران خان کے دور میں بھی سویلین کے ٹرائل ہوئے، ان کو سزائیں ہوئی، نوعیت جرم کیا. یہ جب اگر آج جنرل فیض کا ٹرائل ہونے جا رہا ہے اور ان کے ساتھ سویلینز اگر ادارے کے اندر
اریٹنٹ بن رہے تھے, سازش کر رہے تھے, فوج کے خلاف بغاوت ہو رہی تھی اندر چیف کے خلاف, تو وہ جائیں گے ٹرائل کے اندر. وہ میں اور آپ نہیں بات کر سکتے, جنہوں نے فیصلہ کرنا وہ کریں گے, اور پھر وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. عامر الیاس رانا صاحب ایک سوال کا جواب اور دے دیں, ایک سوال کا جواب, جی ایک سوال کا جواب اور دے دیں. آپ نے کہا کیونکہ پہلے بھی معافی مانگی گئی اور چاہے کنارہ کشی ہوئی یا معافی ہوئی تو معافی دے دی گئی. عمران خان صاحب بھی معافی کا مطالبہ ہے, یعنی معافی کا مطلب ہو گیا اعتراف جرم. تو کیا یہ گارنٹی ہے کہ اگر یہ اعتراف جرم وہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو معافی دی جائے گی؟ اور جو معافی مانگ کا مطالبہ کر رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ معاف کر دیے جائیں گے, کیا وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ اگر یہ قانون توڑا گیا, جرم سرزد ہوا, تو بس وہ ایک معافی کا اعلان کریں اور بات ختم؟ اچھا, پھر میں تو اس بات کا یہ جواب دوں گا کہ جی پھر آپ جائیے اور لڑ لیجئے. ہم تو اس کو بات کریں گے کہ پاکستان کو چلانا ہے جو بے بسی کے مارے ذلیل و خوار ہو گئے, مہنگائی کے مارے, ہر چیز میں نہ کوئی روزگار ہے, نہ کوئی کاروبار ہے. تو پھر اس میں قانون تو کہیں نہیں ہے نا سر. کے کیس عدلیہ ایک میں آپ کو بتاؤں, میں اس قانون کو کہتا ہوں کہ پنجابی دا دا تے انگریزی دا دا دی جتھے لگتا ہے اتھے لا. کون سا قانون آئین یہ سارے سسٹم کو چلاتا ہے جو 2018 کے الیکشن میں ہوا, 2024 میں ہوا؟ مجھے یار آپ کو حقائق پہ بات کرنی چاہیے. آئین ایک دم بیچ میں اٹھا کے لے آتے ہیں کہ جی کون سے آئین میں کہتے ہیں, کون سے آئین میں تھا کہ جناب آپ چیف جسٹس کے خلاف ایک سینئر موسٹ جج. سر میں یہ بات ہی نہیں کری نا, اگر ناقابل تردید شواہد ہیں اور یہ ناقابل معافی گناہ ہے میں نے سب باتیں تو پھر تو قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے, پھر معافی کی کیا بات ہے؟ آپ کو ایک بڑے پراسپیکٹ میں پاکستان کو چلانے کے لیے ایک راستہ بنانا ہے, تو پھر یہ بات ہو رہی ہے. ادروائز بھائی ٹھیک ہے, پھر لڑیں ماریں, جو کرنا ہے. عدم برداشت ہے, آزادی کے نام پہ آپ لوگوں کو باہر نکل کے ان کی ایسی کی تیسی پھیر دیں, کچھ بھی کر دیں, میں تو پھر اس کو نہیں روک سکتا, نہ مجھے کوئی اس کی ضرورت ہے. میں بات کروں گا بینگ جرنلسٹ کے حقائق کیا ہیں. اگر میں حقائق کہوں کہ جی 1973 کا تو آئین یہ کہتا ہے, تو پھر بہت سارے تو وہ جو ثاقب نثار صاحب فیصلے کر رہے تھے اور کھوسا صاحب کہتے تھے سراج الحق کے علاوہ تو کوئی صادق اور امین ہی نہیں ہے, اور پھر انہی کے عدالتوں میں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب کو صادق اور امین کی سرٹیفکیٹ مل گئی. یہ ہماری عدلیہ ہے یا کیا چیز ہے؟ یہ کبھی کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں, کبھی کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں, اور آخر میں اپنی مفادات, ایکسٹینشن کے, نوکریوں کے, یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں نا ان کے. یہ کیا نکلا ہے سب کچھ اس میں؟ جی کمل شوزہ صاحبہ, معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, آپ کی تمام باتوں کا اور چیزوں کا جواب دے دیے. عامر الیاس رانا صاحب نے کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں یا اس کا جواب دینا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم. دیکھیے میں تو ان کی باتوں سے اگری اس لیے نہیں کرتی کہ جہاں آپ کی وشز اور ومس آ جائیں وہاں پر آپ جو بھی کیسز ہیں ان کیسز کو کہیں گے نہیں اس کیس میں سے اپنے آپ کو بری کرائیں, اپنے آپ کو کلیئر کرائیں, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی آپ معافی ہو جائے. دیکھیں جو ادارے حکومت کے انڈر آتے ہیں اور حکومت سے اوپر اور پارلیمان سے اوپر آپ کا آئین آتا ہے اور آئین سپریم ہے, ہم کیسے اس کو پس پوچھ ڈال سکتے ہیں؟ کبھی ہم آئین کا بٹن آف کر دیں, جب ہمیں سوٹ کرے تو ہم آئین کا بٹن آن کر دیں, ایسے نہیں ہوتا. ہر چیز جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر آتی ہے. عدلیہ کو بھی اسی میں رہ کے آپریٹ کرنا ہے اور ہم سب نے بھی اسی میں رہ کے کام کرنا ہے, اداروں کو بھی اسی میں رہ کے کام کرنا ہے. لا آف دا لینڈ اگر کہیں وائلیٹ ہوا, یہی عمران خان صاحب نے کہا ہے, تو آپ اس کے مطابق انکوائری کریں, اور جرم ثابت ہوتا ہے تو جرم جتنا بنتا ہے آئین کے مطابق, قانون کے مطابق اس کو سزائیں دیں. یہاں پر کوئی بادشاہی نظام نہیں ہے کہ ٹھیک ہے, بالکل سلامت معاف کر دیں گے تو بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہی بیسیکلی معاملہ یہی ہے کہ جو جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے اور اس کے بعد جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے, اس میں دو چیزیں. ایک تو ہے ٹاپ سٹی کا کیس, یعنی 2017 کا کیس, اور اس کے بعد وہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی بنے, وہ کور کمانڈر پشاور بھی ہوئے, اس کے بعد بھاولپور بھی ہوئے. لیکن جو خود پی ایم ایل این ہمیں بتاتی ہے, خواجہ آصف ہو گئے, نواز شریف صاحب ہو گئے, کہ کس طرح انہوں نے انوالومنٹ رہی, کس طرح سے انہوں نے معافیا مانگی, کس طرح سے انہوں نے لابنگ کی, کس طرح سے انہوں نے سیاست میں حصہ ڈالا, وہ ساری چیزیں. لیکن اس چیپٹر کے بعد یعنی 2017 کے بعد بات ہو رہی ہے پوسٹ ریٹائرمنٹ کی. اور اب جو حالات جس رخ اختیار کر رہے ہیں, عامر الیاس رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ملٹری کورٹس میں اب کیسز چلیں گے تو عین ممکن ہے کہ جو خان صاحب کی خبر تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے میرا کیس شاید چلایا جائے ملٹری کورٹس میں, وہ عین ممکن ہے کہ سچ بھی ثابت ہو. بریک لیتے ہیں, بریک صاحب کے ساتھ ہے. جہاں ہر طرف کا بحران ہے وہاں پر ایک انٹرنیٹ کا بحران بھی اس میں شامل ہو گیا. اس سے متاثر کون ہو رہا ہے؟ میں, آپ اور آج کا یوتھ, ہماری پوری کی پوری انڈسٹری, پوری کی پوری آئی ٹی انڈسٹری. ملک کو نقصان ہو رہا ہے, 500 بلین سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے, آگے کتنا ہوگا کس کو پتا. اس پہ ذرا بات کریں گے بریک کے بعد. جنہیں پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. اور بریک پہ جانے سے قبل جو میں یہ بات کر رہی تھی کہ
تمام تر جو اس ملک میں بحران جاری ہیں، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ اخلاقی بھی ہو انفیکٹ، اور اس میں ایک اور اضافہ ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا بحران. یعنی اگر یہ دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ پوری کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہمیں پتھر کے دور میں واپس دھکیل دیا جائے، تو شاید اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہم پہلے بھی یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس آلریڈی یوتھ کے لیے اسپیشلی پرٹیکولرلی بڑی لمیٹڈ اپرچونیٹیز ہیں ان ٹرمز آف ارننگ، جاب امپلائمنٹ، ایوری تھنگ. اب اس میں بھی اگر سیلف ریلائنس پہ جا رہا ہے، اپنے ریلائی کر رہا ہے کہ جی خود کوئی کام کر لے، ریموٹ جابس کر لے، آن لائن کام کر لے، وہ جس پریشانی کا دوچار ہے. پھر آئی ٹی انڈسٹری ہماری 500 بلین سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے، لیکن کسی کو کچھ نہیں پتا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. ڈیجیٹل رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں فریہ عزیز ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ذرا ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم فریہ عزیز صاحبہ. وعلیکم السلام. فریہ عزیز صاحبہ، بات صرف ان کی نہیں ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا پروفیشنلز ہیں، جو انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں، ان کا بزنس بھی یہاں پر ڈیفینیٹلی اس کو بھی ڈینٹ لگ رہا ہے، وہ بھی پریشان ہے. معاملہ ہے کیا یہ؟ دیکھیں، اب وہی معاملہ کیا ہے یہ حکومت ہی جواب دے سکتی ہے. پی ٹی اے کی طرف سے کچھ نہیں آ رہا. اب جا کے کچھ حد تک یہ بتانا شروع کیا ہے کہ فائر وال سائبر سیکیورٹی کے لیے، جو بالکل غلط بات ہے کہ یہ کوئی سائبر سیکیورٹی کے لیے چیز نہیں کی جا رہی ہے. یہ صرف اور صرف انفارمیشن کو روکنے کے لیے، مانیٹر کرنے کے لیے. اب وہ کیا صلاحیت ہے، کیا کیپیبلٹی ہے، کیا لگائی گئی ہے، یہ بتایا نہیں جا رہا. سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی، وہاں پہ بریفنگ ہونی تھی، وہ بھی نہیں ہوئی. پی ٹی اے تو یہ اس طرح سے کہہ رہے کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا، انٹرنیٹ کی کوئی کمپلینٹ ہی نہیں آ رہی ہے، جبکہ ملک بھر میں متاثر ہو رہے ہیں، سلو سپیڈز ہیں. تو جو فائر وال کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے میری نظر میں ذرا سا مسلیڈنگ ہے، کیونکہ یہ فائر وال ایک مثبت طریقے سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کو ہارمفل نیٹ ورک ٹریفک سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہاں پہ وہ چیز نہیں ہو رہی. چین کی جو فائر وال ہے ایک الگ کانٹیکس میں اس کی بات ہوتی ہے، وہ پولیٹیکل انفارمیشن کنٹرول کے حوالے سے. لیکن چین کا سیاسی نظام بھی، اور اس کے علاوہ جس طریقے سے وہ ٹیکنیکل انفراسٹرکچر ان کا ہے، ایک تو وہ خود مختار بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے باہر کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو بالکل روکا ہوا ہے. صرف جو چین کے اندر ڈیولپ کیے گئے ہیں وہاں پہ ہیں وہ چلتے ہیں. تو ہمارا ظاہر ہے ہماری ریلائنس ہماری انڈسٹری کی، ہمارے صارف کی بھی گلوبل پلیٹ فارمز پر ہے. اور پھر ایک طرف انٹرنیٹ سلو ڈاؤن ہوا ہے، پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ واٹس ایپ پہ میڈیا نہیں جا رہا ہے، آپ ڈیٹا پہ وائی فائی پہ کریں تو جاتا ہے، تو نہیں ملتی ہمیں. اچھا ایک سیکنڈ فریہ، مجھے پہلے تو یہ سمجھائیں، یہ جو ہم بعد میں بات کریں گے کہ جو سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہیں یا سوشل میڈیا جس کو اب ڈیجیٹل دہشت گردی بھی قرار دیا جا رہا ہے، کہ مایوسی، فرسٹریشن، ان سب چیزوں کو اجاگر کرتی ہے یا پریویل کرتی ہے. یہ جو فائر وال جس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، نمبر 1 فائر وال ایگزیکٹلی کیا ہے، کس طرح کام کرتی ہے، کس طرح وہ معاون ثابت ہوگی ڈیجیٹل دہشت گردی روکنے میں، اور دنیا میں کہاں کہاں اس کا ایک ماڈل ہمارے پاس موجود ہے؟ دیکھیے، فائر وال جیسے کہ میں نے کہا عمومی طور پہ اگر آپ کے لیپ ٹاپ پہ وہ ہوتی ہے، وہ نیٹ ورک ٹریفک کو روکنے کے لیے ہوتی ہے، اس کا ایک پروٹیکٹیو فنکشن ہوتا ہے آپ کے انفراسٹرکچر پہ. یہ وہ فائر وال نہیں ہے. یہ جو ٹیکنالوجی کی ڈپلائمنٹ جو بھی کی جا رہی ہے یا اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، یہ خصوصی طور پہ چیزوں کو روکنے کے لیے، انفارمیشن کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک سیاسی پہلو ہے. اب چاہے وہ ڈیجیٹل ٹیررزم کے زمرے میں کوئی چیز ڈالیں یا فیک نیوز کے زمرے میں جو کہ حکومت ڈالتی ہے، لیکن آپ اس وقت ہمیں صرف جو پتہ چل رہا ہے نیٹ ورک سپیڈ سلو ہوئی ہوئی ہے، اور واٹس ایپ کے حد تک جو ایپ کی فنکشنالٹی ہے وہ لمٹ ہوئی ہوئی ہے. اب وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے، ڈیپ پیکٹ انسپیکشن کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ آپ وہ اس طرح کی ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جا رہی ہے، لیکن یہ سارے اسپیکولیٹو ہے کیونکہ پی ٹی اور حکومت کچھ تصدیق نہیں کر رہی. جہاں پہ بات ہے کہ اور ممالک میں فائر والز، چین کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، لیکن وہ ایک الگ ماڈل ہے. حکومت یہ کہتی آ رہی ہے کہ یو ایس میں بھی ہے، یو کے میں بھی ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. ان کے کلیمز فیکٹ چیک ہو چکے ہیں. اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ایک سینٹرلی گورنمنٹ کنٹرول
نیٹ ورک فلٹرنگ ہو رہی ہوگی. کچھ کیٹیگریز آف کانٹینٹ ہوتے ہیں جن کو مانیٹر کیا جاتا ہے, وہ ایک سرویلنس رجیم الگ ہوتی ہے. کانٹینٹ جو بلاکنگ ہوتی ہے, ریسٹرکشن, وہ کمپنیز کے ذریعے ریکویسٹ جاتے ہیں, لیگل پورا روٹ ہوتا ہے, ڈیو پروسیس ہوتا ہے. یہاں پہ تو کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, کچھ بتایا ہی نہیں جا رہا کہ کیا ہو رہا ہے, پریٹینڈ کیا جا رہا ہے کبھی گلچ ہے, کبھی گلوبل ڈسٹرپشن ہے, ہم کچھ نہیں کر رہے, یہ دوسرے کر رہے. ساری چیزیں فیکٹ چیک ہو چکی ہیں. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ 30 اگست تک حالات معمول پر آ جائیں گے, تو پتہ نہیں 30 اگست تک ایسا کون سا کام ہے جو 30 اگست تک ہو جائے گا. اچھا, اب اس کے دوسرے پہلو پر آتے ہیں جس اینگل کو اجاگر کرنا ضروری ہے کہ اس سے اب تک لاس کہا تو جا رہا ہے کہ جی 5 بلین سے زیادہ کا لاس ہو گیا. کون سا طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے, اور ہماری جو اکانومی ہے اس کو کتنا بڑا ڈینٹ اس سے لگ رہا ہے؟ دیکھیے, اس وقت جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں انڈسٹری ایسوسی ایشنز, چاہے وہ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہوں یا اب پاشا کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, وہ کچھ نمبرز بھی سامنے رکھ رہے ہیں کہ کتنا نقصان آپ کے اکانومی کو ہو رہا ہے. فائبر کے حوالے سے جو گگ اکانومی ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. نمبرز آپ کو انڈسٹری ہی دے سکتی ہے کہ ایگزیکٹلی ٹینجبلی کتنا لاس ہو چکا ہے. اس سے پہلے پائٹ کا بھی سروس ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر ایک دن کا نیٹ ورک شٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو کتنے ہمارے جی ڈی پی متاثر ہوتا ہے. تو یہ تو ہمارے پاس یہ سامنے ہے, اور انیکڈوٹلی لوگ بتا رہے ہیں کہ کلائنٹس, ان کے کلائنٹس نے ان سے بزنس واپس لے لیا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے, آپ ڈیڈ لائنز نہیں میٹ کر پاتے. اور ہمارے یہاں ہر سطح پہ, چاہے وہ گھر میں خواتین ہیں جو آن لائن بزنسز رن کرتی ہیں, یا چھوٹے کمپنیز اور برانڈنگ اپنے سوشل میڈیا پہ کرتی ہیں, فوڈ ڈیلیوری رائڈرز ہیں, یا رائڈ ہیلنگ ایپس ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں, یا کمیونیکیشن, ایجوکیشن, جو کلاسز آن لائن یا ورچولی ہوتی ہے, تمام چیزیں اس سے ڈسٹرپٹ ہوئی ہیں. اچھا, میں صرف آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ تو انڈسٹریز کی ہم بات کر رہے ہیں جو فری لانسرز ہیں, ان کے پاس آلٹرنیٹیو کیا ہے جن کے اسائنمنٹ انکمپلیٹ ہے, جس آپ بھی ذکر کر رہے ہیں, پروفیشنلز بھی ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہیں, گلوبلی اٹیچڈ ہیں, ریمیٹنسز بھی پاکستان میں اس حوالے سے آ رہا ہے, ان کے پاس کوئی اس کا آلٹرنیٹیو ہے یا وہ ٹھپ ہو کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں, آلٹرنیٹیو نہیں ہے, اور روزگار چھن گیا ہے ان سے ان کا. اور ایک مارکیٹ یا برانڈ ڈیولپ کرنے یا آپ کے ایک ریپو اور کلائنٹ کے ساتھ کتنی محنت اور عرصہ لگتا ہے, اور وہ اوور نائٹ چیز ختم ہو جاتی ہے. وہ کس طریقے سے دوبارہ ڈیولپ کریں؟ آپ کیسے پاکستان کے امیج یا اس کو ایک ڈیجیٹل مارکیٹ کہہ سکیں گے؟ لوگ آپ کے دیکھ رہے ہیں کہ سال کے شروع سے آپ کی ڈسٹرپشنز ہوتی رہی, کبھی انٹرنیٹ بند ہوتا ہے, کبھی کوئی پلیٹ فارم بند ہوتی ہے, کبھی کوئی ایپ ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے اس کا فنکشن. وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں یہی چلتا رہتا ہے, تو وہ کیوں آپ کے ملک میں آپ کو بزنس دیں گے؟ وہ وہاں دیں گے جہاں پہ ریلائبلٹی ہے, سرٹنٹی ہے. آپ نہیں وہ چیز دے رہے. اور دوسری طرف آئی ٹی پارکس میں جو زونز کھل رہی ہیں, کس لیے؟ کیا انٹرنیٹ سہولت ہی نہیں ہوگی تو آپ کیا چلائیں گے ادھر؟ بہت شکریہ فریہ آپ کا, آپ کے ٹائم کا, اور ڈیفینیٹلی نہ سمجھ میں آنے والی وجوہات, نہ معلوم وجوہات, اور اگر ایسا کوئی معاملہ تھا, کوئی چیزیں روکنی تھیں, چاہے وہ ڈیجیٹل دہشت گردی تھی یا جو بھی تھی, تو کم از کم آپ اعتماد میں لے لیتے, کو متبادل کے طور پہ گائیڈ لائن دی جاتی. ایک اس کا سورس ہے جس سے ہماری جو یوتھ ہے وہ کم از کم کہیں نہ کہیں اپنے پروفیشنلی اپنی کنیکٹڈ ہے. آپ نے اس سورس کو بھی کٹ ڈاؤن کر دیا ہے. معاملات کس طرح سے آگے بڑھیں گے؟ اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو آج مریم نواز صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی, بات تو یہی تھی کہ نواز شریف صاحب نون لیگ کے صدر ہیں, ان کے پاس کوئی ایڈمنسٹریٹو عہدہ نہیں ہے, وہ کس کیپیسٹی میں ایک ریلیف کا اعلان کر رہے ہیں, یہ بات سمجھ سے باہر ہے. اچھا ہوتا وہ آتے ہیں سیاست میں رول کی بات کرتے ہیں, نون لیگ کے بیانیے کی بات کرتے ہیں, تنظیم سازی پہ بات کرتے ہیں, ورکرز کنونشن پہ بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ, جب یہ اعلان بہرحال ہو گیا, شہباز شریف صاحب نے اس کو سراہا کہ بہت اچھی بات ہے, لیکن سوال یہاں پر یہ کہ اگر یہ قابل عمل طریقہ ہے تو ایسا اناؤنسمنٹ وفاق کی سطح پر کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اگر یہ طریقہ قابل عمل ہے اور یہ ایک آپشن ہے کہ بجلی کی قیمتیں کم کی جا سکتی ہیں, تو دیگر صوبے اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کر رہے, یا اسی قسم کو اس کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ڈسکریمنیشن ہوگی کہ صرف آپ پنجاب کے عوام کو یہ ریلیف دے رہے ہیں, کیا دیگر صوبوں میں یہ ریلیف نہیں جانا چاہیے؟ دیگر صوبوں میں غریب نہیں بستے؟ یا یہ پالیسی جو پنجاب میں اپنائی گئی ہے اور جس کا اعلان کیا گیا ہے, اس کا وفاق کی سطح پر اعلان کیوں نہیں کیا گیا؟ پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.